अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पेशी थी, वीडियो लिंक के जरिए पेशी थी। एक मरतबा फिर वही कंट्रोवर्सी कि इसको लाइव क्यों नहीं दिखाया गया। जब तक इमरान खान साहब इसमें वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं हुए, ये लाइव दिखाई जा रही थी, लेकिन पिछली पेशी में यकायक फैसला किया गया कि लाइव नहीं दिखाई जाएंगी। आज जब केस शुरू हुआ तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने खड़े होकर एक दरखास्त दी और कहा कि इसको लाइव दिखाया जाए, ये अवामी मफाद का मसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह अवामी मफाद का मसला नहीं, ये एक टेक्निकल मामला है, इसलिए इसको लाइव दिखाने की जरूरत नहीं, और उनको हाश करके बैठने को कहा। उस वक्त जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने जब यह कहा कि पहले क्योंकि लाइव दिखाई गई थी तो अब क्यों नहीं दिखाई जा रही, जजेस ने 55 मिनट की ब्रेक ली और वापस आकर 4-1 का यह फैसला किया कि इसको लाइव नहीं दिखाया जाएगा। जब पिछली हियरिंग चल रही थी तो मेरा यह ख्याल था कि शायद इस किस्म की कोई दलील होगी, कोई फैसले में या ऑर्डर में दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता मुजरिम है, वो जेल में हैं, इसलिए उनके राइट्स वो नहीं जो बाकी आम शहरियों के राइट्स हैं। मेरा ख्याल था शायद इस तरह की कोई दलील दी जाएगी, और इस तरह की दलील में वजन भी अमूमन हुआ करते कि देखें आप एक कॉन्विक्ट को तो बोलने का मौका नहीं दे सकते और लोग उनकी बात सुने, लेकिन फिर अगर ऐसा है तो एक पटिशनर के तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे, इसलिए वो दलील भी मजबूत ज्यादा नहीं थी, लेकिन दलील फिर भी थी। लेकिन अब आज की हियरिंग के बाद जब जजेस गए वापस आए, मेरा ख्याल है कि इसको लाइव दिखाना ही नहीं चाहते थे। ये मामला टेक्निकलिटी का नहीं है, ये कानूनी नहीं है, ये मामला पसंद नापसंद और कहीं ना कहीं सियासी मामला है, जिसकी वजह से ये प्रोसीडिंग्स आज लाइव नहीं दिखा जा रहे। लेट्स सी अगली हियरिंग पर ये क्या होता है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश अपने मेहमानों से जरूर करेंगे आखिर हुआ क्या है। 4-1 से ये फैसला तो कर लिया गया, लेकिन नौबत यहां तक क्यों आई? क्या सुप्रीम कोर्ट और जजेस ये देखकर फैसला करते हैं कि इस वक्त वीडियो लिंक पर कौन है, हमारे सामने रोस्टम पर कौन खड़ा है, या वो केसेस देखते हैं और केसेस में जिस तरह मामला चलना चाहिए उस तरह ही चला करता है? इसके बारे में अपने मेहमानों से राय जानेंगे। दूसरी तरफ जस्टिस मंदोखेल साहब ने आज उस तकरीर का जिक्र किया जो शहबाज शरीफ साहब ने आज से 2 दिन पहले की थी, जिसमें काली भेड़ें करार दिया था बहुत से जजेस को, और कहा था कि ये इमरान खान के हक में या इमरान नियाजी के हक में दिन रात फैसले करते हैं। जब ये बात शुरू हुई तो जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जब अपनी मर्जी के फैसले आए तो अदलिया बहुत अच्छी, और अगर मर्जी के फैसले ना हो तो ये काली भेड़ें हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। तो हमने कहा हम आपको दिखा दें कि अदलिया शहबाज शरीफ साहब के लिए कब बहुत अच्छी होती है और कब ये काली भेड़ें बन जाती, जरा सुनिए। अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे पाकिस्तान का आइन बच गया है। चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। अदालत उज़्मा ने ये फैसला दे के अपना वकार उसको 4 चांद लगाए हैं। किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। जब फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक ना आया तो जो अल्फाज इमरान नियाजी ने कहे वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं, किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। अब ये काली भेड़ें, जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा हम काली भेड़ें नहीं, काले वो बम्बल बी भून है, और साथ ये कहा कि काली भेड़ें अगर हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंसेस भेजे जाएं, जो कि एक तरीकाकार है। बहरहाल ये बहस भी आगे निकल गई। दूसरी तरफ इमरान खान साहब से मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। इमरान खान साहब ने कहा कि एक 1 विंडो ऑपरेशन है, कहा मुझे मेरे वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसकी इजाज़त दे दी गई। ख्वाजा हारिस साहब अब मिल पाएंगे, जितनी मरतबा चाहे मिल पाएंगे। और एक खत भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखा गया है बरतानवी सफारत खाने को। बरतानवी सफ़ीर ने एक तकरीर की थी, उस तकरीर के जवाब में ये खत है। वो तकरीर भी हम आपको थोड़ी देर में चंक सुनाते हैं कि क्या कहा था उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शंस के बारे में कहा था कि एक सियासी जमात से सियासी वजूहात की बिना पर उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, जिसका जवाब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के कहने पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। उसमें माजी के बहुत से वाकयात का हवाला भी दिया गया, चाहे मुसद्दिक हुकूमत का गिराने का वाकया 1953 का, या जो सेहूनी ताकतें और स्टेट का, बहुत से इस तरह के हवाले दिए गए। क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा खत लिखना चाहिए था? हमारे साथ हसनाद मलिक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। राजा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। दोनों भाई सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं।
یہ بتائیے کہ کیا یہ صوابدید ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ کیا چیز لائیو جائے گی اور کیا لائیو نہیں جائے گا؟ دیکھیں یہ معاملہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہوا تھا فل کورٹ میں میجارٹی نے، اور اس میں 2 رکنی کمیٹی بنی تھی جس میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر کے وہ ایس او پیز بنائیں گے کہ لائیو سٹریمنگ میں کیسز کس طرح ہونے ہیں، کیا ہونا ہے. انہوں نے ایس او پیز بنائے اور اس میں یہ تھا کہ جی ہر کیس جو 184(3) کا پبلک انٹرسٹ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ یعنی اس کی براہ راست نشر ہوگا، اور جو عام وہ ٹیکنیکل ہو یا پبلک انٹرسٹ. اب اس سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ وہ اس سے زیادہ ٹیکنیکل تھا، وہ ساری لائیو جو پہلا کیس جو جسٹس قاضی فیصل جس میں فل کورٹ تو وہ چلا، تو اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جو عام کیسز ہیں وہ بھی 4 بجے کے بعد جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگی. اب سپریم کورٹ نے اپنے ایس او پیز فالو نہیں کر رہی، پک اینڈ چوز ہوتا ہے. یہ پک اینڈ چوز ہے؟ بالکل پک اینڈ چوز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یا پھر عمران خان صاحب اگر نہ ہوتے ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ لائیو چل رہا ہوتا؟ بالکل ہوتا. اب جوڈیشل آرڈر آ گیا، ریزننگ دیکھنی ہوگی کہ جسٹس قاضی فیصل یا وہ جو 4 ججز جنہوں نے ڈینائی کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ کیوں کہہ رہے تھے کہ جی پبلک انٹرسٹ کا میٹر. اگر ایک جج یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لائیو دکھانا چاہیے، یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے جسٹس اطہر من اللہ، اس کا مطلب اس میں کوئی قانونی قدغن نہیں ہے. دیکھیں یہی اب اس میں چیزیں دیکھنے کی ہے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، ریزن کیا دیتے ہیں. اب یہ کیونکہ 55 منٹ لاسٹ ٹائم بھی ہم یہی سوچ رہے تھے، فیصلہ آئے گا تو دیکھتے ہیں ریزن کیا دے. یاد ہے جب آپ یہاں پہ پچھلے ہیئرنگ کے بعد بھی آپ بالکل تھے، یہی بات ہے. دیکھیں اس وقت بھی یہی کہا تھا دیکھتے ہیں ریزن کیا دیتے ہیں. وکلاء کے پاس یا ججز کے پاس دونوں قسم کی ریزن ہوتی ہیں، انہوں نے دماغ اور دل جہاں ان کا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی چلتا ہے. ادروائز 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے قاضی صاحب خاموش. اور ایک طرف پروسیجر لیب پہ آپ نے ایک پارٹی کو اس کے سمبل سے ڈپرائیو کیا اور اس کے کانسیکوینس کیا آ رہے ہیں، چاہے وہ خط کی طرف آتے ہیں تو آتے ہیں. یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈسکریشن جو ہے ججز کی اس معاملے میں وہ بڑی 55 منٹ ان کی آپس میں ججز کی ڈیبیٹ یا جو بھی ڈیلیبریشنز ہوئی، اس کے بعد 4-1. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ یہ 55 سے 50 منٹ ججز جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں اس کو لائیو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا. تو میرا خیال ہے کہ 55 منٹ جی بالکل 4 جج ایک سائڈ پہ ہو جائے، لیٹ سے 5 لوگ جاتے ہیں، ہم 3 بندوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم کہ اس کو لائیو دکھا سکتے ہیں یا نہیں، اور 2 آپ کہتے ہیں جی یہ تو لائیو دکھائی نہیں جا سکتا، کانوکٹ ہے، قانونی طور پہ بنتا نہیں ہے. میں کتنی دیر بحث کر لوں گا آپ سے؟ 5 منٹ 10 منٹ 55 منٹ کیا بحث ہوتی رہی ہوگی؟ لیٹس ناٹ پریمپٹڈ، یہ نہ ہو کہ تو یہی کہتے ہیں کہ تسی کیوں اندر کھانے دی گل ہے، بٹ کچھ لمبی بحث ہوئی ہے. کاشف بھی ڈیفینیٹلی ایک لمبی بحث ہوئی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات پہ جج عام طور پہ 8-10 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیبیٹ نہیں کرتے، آ جاتے ہیں فوراً فیصلہ سنایا جاتا ہے، پھر کیس کا جو بھی ہو اسے آگے چلایا جاتا ہے. لیکن حیران کن طور پہ آج یہ جو اپلیکیشن تھی ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے کی، اس کے اوپر آرگومنٹس نہیں ہوئے. یہ میں متی کی ٹویٹ کا اگلا سوال آپ سے پوچھنے لگا تھا. متی اللہ نے ٹویٹ کی ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ وہ بھی کور کرتے ہیں اندر ہی تھے، کہ ایڈوکیٹ جنرل نے اپنی درخواست پر دلائل شروع بھی نہ کیے تھے کہ بینچ پر موجود 2 ججز جیسے قاضی فائز صاحب جسٹس اطہر من اللہ کے بیچ اختلاف سامنے آئے، جس پر بینچ مشاورت کے لیے اٹھ گیا اور فیصلہ سنا دیا. نہ ایڈوکیٹ جنرل نے اس کے اوپر دلائل دیے، نہ کسی فریق نے مخالفت کی، اور یہ فیصلہ ایک دم سامنے آ گیا. اب انٹرسٹ یہ ہوگا، دیکھیں پروسیس کیا ہوتا ہے کورٹ کا. دیکھیے عام طور پہ تو جو درخواست گزار ہے اسے بھی سنا جاتا ہے، یعنی اس کے وکیل کو سنا جاتا ہے، پھر دوسری پارٹی کا بھی موقف لیا جاتا ہے. آپ جتنے بھی آرڈرز ہیں عدالت کے وہ دیکھ لیں، آرڈر لکھا بھی یہ جاتا ہے کہ لرنڈ کونسل نے یہ کہا، دوسری پارٹی نے یہ کہا، ہم اس نتیجے پہ پہنچے، یہ عدالت کا حکم ہے. اب انٹرسٹنگ چیز تو یہ کہ دیکھا جائے گا ہوا ہے کہ نہ لرنڈ کونسل نے کچھ کہا، نہ انہوں نے پوچھا، ہم خود ہی اس نتیجے پہ بغیر سنے پہنچے ہیں کہ یہ لائیو نہیں دکھانی چاہیے. لرنڈ کونسل بیچارہ تو یہ کہتا رہ گیا کہ جی میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، اور انہیں آگے سے ایک ہی بات کہی گئی جو پچھلی دفعہ ہیئرنگ میں بھی کہی گئی تھی کہ آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں. اور بالآخر جو ہے وہ کافی دفعہ جب انہوں نے دیکھا، وہ جب مایوس ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پھر آپ جو ہے وہ آگے بڑھنے سے پہلے میری جو درخواست ہے براہ راست نشریات کے حوالے سے اس کے اوپر فیصلہ کر دیں. اتنے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے جب یہ ریمارکس دیے کہ کیس لائیو دکھایا جانا چاہیے، اور جسٹس جمال اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہوگی. یقیناً نہیں تھی، کیونکہ اگر ہوتی تو ظاہر ہے پھر کوئی کانوکٹ ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، نہیں دکھانا چاہیے. اس طرح کی یہ بات بھی سن لینی چاہیے تھی نا. چلیے اگر ایسا تھا تو اٹارنی جنرل کو ہی سن لیتے، پہلے درخواست گزار کے وکیل کو سنتے، پھر اٹارنی جنرل کو سنتے. یہ بھی اپنی طرز کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ درخواست گزار کو سنے بغیر جو ہے اس کی درخواست ڈیسائیڈ کر دی گئی. یہ میرے خیال میں یہ رجحان بھی جو ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا. 1 منٹ کے آرگومنٹ پہ 55 منٹ کی ڈیلیبریشنز. آرگومنٹ تو ملک صاحب ایک منٹ بات آرگومنٹ یہی ہوتا رہا کہ اور لائیو دکھا دیں. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں،
جسٹس قاضی فیصل جب پریزیڈنشیل ریفرنس میں ریویو پٹیشن وہ کہتے تھے کہ میرا کیس بھی براہ راست نشر ہو. عمران خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے مخالفت کی, اور آج عمران خان صاحب کی حکومت کے پی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ براہ راست کیس نشر ہو, اور جسٹس قاضی فیصل نے ریجیکٹ کر دیا, مخالفت کر رہے ہیں. اچھا, ہمیں پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ براہ راست درخواست کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلنا ہے, کیونکہ صبح جب کورٹ روم 1 میں جا رہے تھے تو ایکسٹرا سیکیورٹی کے میز تھے. عام طور پہ ہم جس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں اسی سے واپس باہر آ جاتے ہیں. خوف و ہراس سپریم کورٹ میں آج بہت زیادہ پینک. کس بات کا کہ کوئی تصویر نہ لے لے؟ بہت زیادہ موبائل چیک کیے جا رہے تھے. 15 سال میں میں نے اتنا پینک سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا کہ ایک ایک چیز, یعنی ہم 15 سال سے زیادہ مجھے سپریم کورٹ ہو گئے, ہمیں بھی آپ کون ہیں جی ذرا دکھائیں, آپ تلاشی کریں دکھائیں. اسی طرح ایک ایک وکیل کی تلاشی لی گئی اور دیکھا کہ کرسیاں وہاں اندر خالی تھیں باقاعدہ, جو اور زیادہ لوگ جو ہیں سیکورٹی حکام جو لوگ تھے سیکورٹی کے وہ موجود زیادہ تھے. تو یہ پینک جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو نیریٹو ایگزیکٹو کا ہے وہی سپریم کورٹ اس کو فالو کر رہی ہے. تو اگر آپ نے انڈیپینڈنس, جو یہی جسٹس قاضی جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ تصور نہیں دینا, کہ ہم نے تصور یہ دینا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ کورٹ ہیں, ہم نے کسی اور کا نیریٹو نہیں فالو کرنا. لیکن وہ اکیلے تھے. بظاہر یہ ہے کہ 55 منٹ کی جو ڈیلیبریشن ہے اس میں اب جو دوسرے ججز تھے وہ اب کس وجہ سے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ راضی ہوئی ہے, تو یہ بھی ایک کیا راضی کیا گیا ہوگا باقی ججز کو؟ اچھا, مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا کہ کیا گیا ہوگا. سارے تیار تھے. مطلب اس بارے میں مجھے یقین ہے 100%. چلو, جو کمرہ عدالت میں جو ایکویشن تھی 4-1 کی وہی فیصلے میں بھی ہے. سو آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں دیکھیں نہیں کوئی سرپرائز نہیں. جب عمران خان کو پہلے یہ بھی رائٹ, اگر کسی کو اعتراض کوئی میں نے اکثر پروسیڈنگ جو لائیو چلتی دیکھا کہ اگر کوئی اگری کرتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اگری کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو ایگری کرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہو کہ یہ 5-0 ہی کریں اس کو. ہاں, یہ 5-0 کی کوشش. 55 منٹ بڑی بات ہے, لیکن میرا پھر بھی نہیں مانے. دیکھیں عمران خان کیا اس پروسیڈنگ میں جوائن کریں نہ کریں, اس پہ بھی اختلاف آیا تھا. یہی معاملہ آیا تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ کہتے تھے کہ نہیں, وہ ان کو سنا جانا چاہیے, ان کو وہ آئیں, اور درخواست گزار کو کیسے نہیں سنا جا سکتا. اور یہی جسٹس قاضی فیصل نے شروع سے کہا کہ وہ کیسے, وہ تو ان بڑا مشکل ہو جائے, وہ تو عمران خان ہے. پھر اسی طرح اٹھ کے گئے اور وہ ڈیلیبریشن بڑی کم ہوئی اور اس میں ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کریں گے پروسیڈنگ. درمیانی راستہ. جی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ماحول ایسا دیکھا ہے, پہلی دفعہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو بھی پہلی دفعہ یہ ماحول دکھا, ایسا ماحول ہمیں نہیں. خیر, میں نے تو پچھلے 6 مہینے میں بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ دیکھی ہیں, لیکن وہ کورٹ روم سے باہر دیکھی ہوں گی نا, اندر باہر دونوں جگہوں پہ, کیونکہ اندر باہر ایک ہی طرح کا آلموسٹ ماحول ہوتا ہے. ایک دروازے سے انٹر ہو رہے تھے کورٹ روم 1 کے, اور دوسرے سے ایگزٹ کر رہے تھے جو وہ باہر والی راہداری ہے. عام طور پہ ہم جس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں اسی سے واپس باہر بھی آ جاتے ہیں. ایکسٹرا سیکیورٹی میئرز باہر والی انٹری پر بھی تھے. پھر اندر ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک اور جگہ پہ چیکنگ ہو رہی تھی. پھر کورٹ روم کے باہر جو ایکسٹرا وہاں پر بھی چیکنگ ہو رہی تھی. پھر جو کورٹ روم کے اندر آپ جو ہی انٹر ہوتے ہیں, آپ کے لیفٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ اور فرنٹ پہ 3 سکرینز ہیں. ان سکرینز کے ارد گرد بھی جو ہے وہ خاصا یہ تھا کہ کوئی بندہ یہاں پہ کوئی اگر لیٹ سے کوئی باہر سے کسی بھی طریقے سے میں لے بھی آیا موبائل تو کوئی تصویر نہ آ جائے. لیکن پچھلی دفعہ بھی جو ہے یہ تصویر کا ڈر تھا. اگر تصویر کا ڈر تھا تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ براہ راست ویڈیو دکھا دیتے کہ تصویر نہیں آئی تو. لیکن مسئلہ یہ کہ پچھلے بار کی انویسٹیگیشن کے بعد آپ تو مشکل ہی لگتا ہے کہ کوئی تصویر, لیکن اس میں کوئی صحافی نہیں تھا, کوئی پھڑے گئے نا, لیکن صحافی تو نہیں تھے نا اپنے ان کے, مطلب اگر کوئی ٹوائس شائے اگر ایک دفعہ پکڑے گئے تو پھر ہونا تو ادھر بھی یہی تھا. یہ بتائیں, یہ جو خط لکھا گیا ہے برطانوی سفارت خانے کو, یہ کتنی نارمل بات ہے کہ کسی سفیر نے بات کی, اس نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو انتخابی نشان لیا گیا اس پر تنقید کی گئی, جو کہ پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے, اور سپریم کورٹ آج بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کو. اور پھر پورا ماضی کے واقعات کہ جی آپ نے بھی تو یہ بھی کیا, برطانیہ نے 1917 میں یہ کیا تھا, 1953 میں یہ کیا تھا. یہ کتنا نارمل کام ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں غیر ضروری طور پہ یہ چیز تھی. برٹش ہائی کمشنر کی جو اسپیچ تھی بہت سارے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی, لیکن جب یہ خط سامنے آیا منظر عام, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی سائڈ سے منظر عام آیا, یہ یعنی یو کے ہائی کمشنر یا ادھر سے نہیں یہ لیٹر لیک ہوا, تو اس کے بعد جو ہے یہ بات ہوئی کہ کیا سپریم کورٹ کو اس ٹائم پہ, ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ مین چیف جسٹس اینڈ آل ادر ججز, کیا ان سے مشاورت ہوئی ہے. دوسرا معاملہ ہے کہ ریویو پینڈنگ ہے ابھی 13 جنوری کے فیصلے کا,
اس میں اس قسم کی آبزرویشن دینی چاہیے. پھر تضادات بہت زیادہ ہے. لائیو سٹریمنگ کی بات کر رہے ہیں, لائیو سٹریمنگ ہم نے دیکھ لی جہاں کچھ لوگوں کے پاورفل سرکلز کے کنسرن ہیں, ان کیسز میں لائیو سٹریمنگ نہیں ہے. تو لائیو سٹریمنگ میں بھی جو کریڈٹ جسٹس قاضی فیصل لیتے تھے وہ آج اگر وہ دیتے لائیو سٹریمنگ اجازت دیتے تو پھر بات بنتی. ادروائز میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں ان کا وہ جو کریڈٹ لے رہے ہیں وہ نہیں. کریڈٹ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ وہاں تو فل کورٹ میں میجارٹی ججز نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ 184(3) کے ہر کیس میں. ویسے آپ کے سپریم کورٹ کے اندر کی جو ڈویژن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی خط لکھنے کی. میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جس میں لکھا گیا تھا کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ترجمان ہیں وہ آ کے اختلاف کریں گے, یہ مخالفت. یو نو آئی ایم شیور آپ لوگوں کو پتا ہوگا اندر خانے کی آپ کی لڑائیاں کس قسم کی. بٹ یور ٹیک آن دس لیٹر, نہیں لکھنا چاہیے تھا کیا؟ یہ کنسنسس ہے صحافیوں میرے خیال میں یہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب تھا. آپ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی تو آپ کے دو ملکوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فورن آفس اس معاملے پہ آن بورڈ تھا, کیا دفتر خارجہ سے اجازت لی گئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فارمر چیف جسٹس کے دور میں ایک کانفرنس تھی انڈیا میں ججز کی, اور اس ججز میں شرکت کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ لکھا اس وقت فورن آفس کو. ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں کیا ہمیں اس طرح انویٹیشن آیا ہوا ہے تو ہمیں جانا چاہیے. اس پر فورن آفس نے جو بھی اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات کی صورتحال تھی اس سے آگاہ کیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کانفرنس میں ہمارے کسی جج نے فزیکلی شرکت نہیں کی. تو اس معاملے پہ اب دیکھنا ہے. اب کل دفتر خارجہ کی جو ہفتہ وار بریفنگ ہوگی اس میں یہ یقیناً یہ بات سامنے آئے گی. اٹارنی جنرل نے کنفرم کیا ہے کہ فورن آفس کے ذریعے کیا ہے یہ. اچھا جی. اور پھر فورن آفس نے پھر اس کو ڈیفینیٹلی اگر دیکھیں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جب ملاقاتیں کرتی ہیں تو پراپر چینل تو فورن آفس کے تھرو ہی ہوتا ہے, وہیں سے سارا کچھ آپ ادھر سے ہی اپروچ کرتے ہیں. اب اس معاملے پہ بھی اگر ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فورن آفس کو پتا تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فورن آفس نے کیا اس کو الاؤ کیا, کیونکہ یہ دو ملکوں کے تعلقات کا بھی معاملہ ہے. پھر جو ہے وہ اس سے زیادہ ایک سینکٹی ہے ایک انسٹیٹیوشن کی, اس کا معاملہ ہے. آئے مجھے ذاتی طور پہ اپنے فیصلے کی دینا اور اتنی وہ غیر مناسب. ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو باتیں کی ہیں برٹش ہائی کمشنر نے, یہ باتیں الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو, 9 یا 10 فروری کو یہ برٹش کامن ویلتھ آفس جو ان کا وزارت خارجہ ہے وہاں سے اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے فورن منسٹر کی طرف سے بھی آ گئی تھی. مسئلہ یہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے ہمارے اندرونی معاملات ہیں, ویل سارٹ آؤٹ اپنے اندرونی اختلافات. باہر والوں کو عموماً کہتے ہیں آپ اس سے باہر رہیں, یہ تاڑا لینا دینا کوئی نہیں. آخر میں یہ جیسے مندو کھیل نے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا, اور ججز ظاہر ہے آبویسلی یہ سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ان کا جو بیان تھا ان ججز میں سے اکثریت ایسی ہے جو پاکستانی سوچ رکھتی ہے, مگر چند ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو عمران نیازی کے لیے تلی ہوئی ہیں. آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کس طرح اس کو رہا کر کے اس کے جرائم ختم کیے جائیں. یہ کرنٹ ججز کی بات کر رہے ہیں اور اٹارنی جنرل نے جھوٹ بول دیا, پرانے ججز کی بات کر رہے ہیں. بالکل یہ آبویس تھا, اور اسی وجہ سے جسٹس اطہر من اللہ نے باقاعدہ میسج اور چیلنج کیا. انہوں نے کہا جی اگر اول تو کالی بھیڑ ہے نہیں, اگر کوئی ہے تو آپ ریفرنس فائل کریں. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو ہمت کرنی چاہیے, ریفرنس فائل کریں. بولتے کچھ ہونا کہ یہاں پہ اٹارنی جنرل مجھے بڑا مسکین لگتا ہے, بیچارہ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ ڈیفینڈ کرتا رہتا. نہیں وہ تو ظاہری بات چلیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ تقسیم جو آپ بات کر رہے ہیں نا ججز میں, ابھی بھی یہ اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کی تقسیم میں ہے. جب بندیال صاحب اور ان ججز کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے کئی ریلیف دیے ہیں عمران خان کو, اور یہ اب جو یہ ججز ہیں یہ تو جیسے ہم بار بار کہہ چکے ہیں یہ تو کبھی بھی پی ٹی آئی کے فیوریٹ نہیں تھے اور وکٹم رہے ہیں پی ٹی آئی کے, جیسے بابر ستار کی اپوائنٹمنٹ کی مخالفت. اطہر من اللہ صاحب جی بالکل. اب ان کو کہنا کہ جی یہ تلے ہوئی ہیں اور یہ وہ, اب ان میں سے وہ اب جیسے اطہر من اللہ نے ہفتے والے دن عدالت کھول کے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی ان کو باہر بھیجیں, گارنٹی دیں ان کی لائف کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ایون فیلڈ میں زمانہ گارنٹی دیں یہ زندہ رہیں گے بہت تک. مجھے ابھی بھی وہ جملہ یاد ہے. وہی بات ہے. تو اب وہ اس وقت کون تلا ہوا تھا, یہ اصل میں میرا خیال ہاتھ کھل گئے. میرا اپنا یہ مجھے بریک لینی ہے. میرا خیال ہے سیاستدانوں کے ہاتھ کھل گئے اندلی اب. جی جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے کہتا آپ ملے ہوئے ہیں, اور کیونکہ یہ پہلے دوسرے مخالفین کو کہہ رہے تھے اس لیے وہ خوش ہو رہے تھے, اب رولا یہ ہے کہ اب یہ کیا کہیں گے. ایک چیز ہے کہ جسٹس قاضی فیصل اس معاملے میں بالکل خاموش رہے. انہوں نے اس بات میں دوسرے ججز کی اس پوائنٹ آف ویو کو انڈورس نہیں کیا کالی بھیڑوں والا. اچھا وہ تمام سیاسی جماعتیں انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر جلسہ بھی کیا ہے, اور انہوں نے ججز کو انتہائی برے طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا. آپ جسٹس اطہر من اللہ کو دیکھ لیں, جسٹس محسن اختر کیانی کو دیکھ لیں, جسٹس بابر ستار کو دیکھ لیں, جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو دیکھ لیں. ان تمام لوگوں کے بارے میں جس طرح کی باتیں آج بھی ابھی بھی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں,
اب مختلف آپ کو پتا ہے کہ بات کی جاتی ہے، جب کوئی جج پوچھ لیتا ہے تو اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی اور کے بارے میں بات کر رہے تھے، حالانکہ آپ بڑی مشکل نوکری ہے. نہیں مشکل نوکری نہیں ہے، اپنی مرضی، آپ زبردستی مجھے یہاں نہیں بٹھا سکتے. اسی طرح اٹارنی جنرل انہیں کسی نے زبردستی نہیں بٹھایا ہوا، سب لوگ آن بورڈ ہیں بھائی جان. ایک بریک لے لیں ناظرین، بریک کے بعد رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف، سیکرٹری انفارمیشن، سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن. سر یہ ایف آئی اے کی طرف سے ایک خط جاری ہوا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کو، اور کانٹینٹ آن سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر اگینسٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، اور اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ ہم ویسے انٹرنیٹ براؤزنگ کر رہے تھے اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی نامی ایک اکاؤنٹ سے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پروموٹ کی گئی ہیں، اینٹی اسٹیٹ نیریٹیوز بنائے گئے ہیں جو مس لیڈنگ ہیں، انٹیمیڈیٹنگ ہیں، مس انفارمیشن اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور 4.2 ملین لوگوں نے دیکھا. یہ آخری جو پیرا اس کا سبجیکٹ میٹر نیڈس فردر پروب اینڈ انویسٹیگیشن therefore it is recommended necessary legal action may be initiated against the user of Twitter handle عمران خان. اور پیکا 2016 کے نیچے آتا. یہ بتائیں کہ آج آپ عمران خان صاحب سے مل کے آئے. خان صاحب نے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے، ظاہر ہے خان صاحب نے یہ ویڈیو تو جیل میں ہیں، انہوں نے کیسے ویڈیو اپلوڈ کرنی بنانی ہے؟ اپروول سے اپلوڈ ہوئی ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. آج مل کے آئے ہیں، اتنا بڑا ایشو آپ نے ان سے پوچھا ہی نہیں؟ جی میں نے اس وقت اتنا ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا کہ یہ کور کمانڈرز کی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے، جو اس کے ہمیں اعلانیہ وغیرہ جاری نہیں ہوا تھا. ہم چلے گئے تھے وہاں تقریباً 1 بجے کے قریب، تو ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ obviously he was totally unaware of this and اردو میں اگر کہیں تو خان صاحب کو پتہ نہیں تھا اس ویڈیو کا؟ نہیں، بالکل نہیں پتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میں سب جانتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی ان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. اگر ان کا اپنا بھی ہے تو وہ اس کو آپریٹ نہیں کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے وہ جیل کون آپریٹ کر رہا ہے؟ کوئی تو یہ مجھے انکوائری کرنی پڑے گی کہ کون اس وقت انکوائر کرنا پڑے گا، بیکاز سوشل میڈیا میں ہینڈل نہیں کرتا. لیکن آپ کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز نے تو اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا. وہ ان کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ہوگا، اپنا پرسنل ان کی. میں جانتا ہوں سر کہ آپ کے سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ لوگوں کو فون کر کے ایم این ایز کو کہتے رہی کہ اس کو ری ٹویٹ کریں. سوشل میڈیا ٹیم تو کر رہی تھی یہ کام. دیکھیے سوشل میڈیا ٹیم اگر یہ کر رہی تھی تو آبویسلی کر رہی تھی. اگر آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ میں ذاتی طور کے اوپر آپ کو پتا کہ میں سوشل میڈیا میری ایمبٹ میں آتا ہی نہیں ہے، سو آئی ڈونٹ ہینڈل اٹ. سو دیٹس این انڈیپینڈنٹ یونٹ جو کہ پاکستان کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھ پایا ہوں کہ سوشل میڈیا خود سے یہ کام کر رہی ہے، اس میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، خان صاحب کو پتہ نہیں ہے، اور اتنی اہم ترین ویڈیو انہوں نے جاری کر دی کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ مجھے انکوائر کرنا پڑے گا. مجھے ڈیفینیٹلی ایک ایگزاسٹو انکوائری جو ہے وہ پارٹی کے اندر کروانی پڑے گی. آئی ول ہیو ٹو ٹاک ٹو مائی سوشل میڈیا پیپل. اتنے دنوں کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی ویڈیو؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں بھائی میں نے کچھ نہیں کیا تو ڈیلیٹ کر دیتے اس کو. میں آپ کے ساتھ فرینکلی بتاتا ہوں کہ میں اتنا بزی رہا ہوں، یہ بیکاز آف مائی پرسنل جو کرائسس ہوا ہے اس کی وجہ سے، کہ میں اس کو بالکل دیکھ بھی نہیں ابھی تک سکا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ایکچولی ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے لوگوں سے، لوگوں نے بات کی ہے میرے ساتھ، لیکن آئی ہیو ناٹ، میں نے ذاتی طور کے اوپر میں ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ بھی نہیں سکا. آپ ترجمان ہیں، جی میں بالکل ہوں، میں مانتا ہوں. پروگرامز ہوئے جا رہے ہیں اس پر، میرا خیال ہے پچھلے 4 دن 5 دن میں روز اس پر ایک ٹی وی پروگرام ہوتا ہے. اور آپ کو نہیں، مجھے بیکاز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذاتی میری کچھ انگیجمنٹس تھی اور پارٹی کی بھی انگیجمنٹس تھی. پیرس اغوار نے بھی نہیں دیکھا، چیئرمین سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ دیکھ کر کہہ دیتے اس کو اتاریں یار، ڈیلیٹ کریں اس کو. نہیں، میں نے جب یہ لوگوں نے میرے ساتھ بات کی تھی تو میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا، ایٹ میڈ اپ مائی مائنڈ کہ میں بیٹھ کے اس کو دیکھوں گا. اور اس میں obviously جو کنسرنڈ لوگ ہیں، یہ میں نے آج رات کو بات کرنی ہے. بیکاز اور یہ لگتا ہے آپ کو ڈیلیٹ ہو جائے گی اگلے سنڈے؟ میں آج بات کروں گا ان سے، میں ڈیفینیٹلی بات کروں گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر اس میں کوئی آبجیکشنیبل چیز ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو آبجیکشنیبل ہو سکتی ہے، تو میں اس کو دیکھیں گے. اگر ہے آبجیکشنیبل تو آئی ڈسکس اٹ ود دا سوشل میڈیا ٹیم جو امریکہ میں بیٹھتے ہیں، جو ان کا ہیڈ ہے، اس سے میں بات کروں گا اور کہوں گا کہ اس کو دیکھو، ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کرو، اگر اس کو امینڈ کرنا ہے تو امینڈ کرو، جو بھی ہے جیسا بھی ہے. جو ہمارا نیریٹو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، نیریٹو سے باہر نہیں جانا چاہیے اس کو. فارمیشن کمانڈرز میٹنگ کیا جس میں فوج کے تقریباً ہائی رینکنگ آفیسرز، ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے. اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا، قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے. عوام یہ سب سمجھتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں کو اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو
کٹہرے میں لایا جائے اور قانون کی عملداری قائم کی جائے. ڈیجیٹل دہشت گردی, شاید مجھے یقین ہے اشارہ آپ کی طرف. ڈیجیٹل دہشت گردی کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی کس طریقے سے وہ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو آبجیکٹیولی انالائز کرنا چاہیے, اس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے. جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آج ہی جا کے لیٹر ان دی ایوننگ جب میں ان سے بات کر سکتا ہوں امریکہ میں تو بات کروں گا اور کہوں گا کہ دیکھیں, میں ان کے ساتھ شاید مل کے دیکھوں بھی اس کو اور اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے. لیکن یہ بڑا سیریسلی لیا گیا اس ویڈیو. مجھے بتائیں خان صاحب اپنا ٹویٹر ہینڈل خود استعمال کرتے ہیں جیل میں؟ یہ الزام نہیں, وہ نہیں, جب سے جیل میں ہے وہ نہیں ہینڈل خود نہیں استعمال کر رہے نا, خود ہینڈل نہیں کر رہے. فون ہے ان کے پاس؟ کہاں فون ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے. کو پتا تھوڑی ہوتا ہے. نہیں, he does not have a telephone. He just does not have. خان صاحب کہتے ہوتے تھے فوج میرے سے زیادہ اہم ہے اس ملک کے لیے. کہتے تھے, بالکل بلیو کرتے ہیں اس میں, بلیو کرتے ہیں. اب بھی بلیو کرتے ہیں 100%. ہماری گفتگو کے دوران وہ اکثر اس بات کا اعادہ کرتے رہتے ہیں کہ فوج اہم ہے, لیکن پھر فوج کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہم نہیں, خان صاحب اگر آپ دیکھیں سارا ہمارا نیریٹو, یعنی آپ پی ٹی آئی نے ہاتھ اٹھا دیے کہ پی ٹی آئی کا ایسے کوئی لین دین. دیکھیں میں ڈیلی بیانیہ ایشو کرتا ہوں, آپ مجھے کوئی بتائیے کہ جی میرے ہمارے پارٹی کے جو پلیٹ فارم سے بیانیہ ریلیز ہوتا ہے اس میں کبھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں یا افراد کے بارے میں ہم نے بات کی ہو؟ بالکل نہیں ہوتا. اور دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے جو وہ اس کے اوپر کسی ایک شخص کا کنٹرول نہیں ہوتا. مثلا یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ہمارے امپلائیز نہیں ہیں. کیا بات کریں, ہمارے امپلائیز نہیں ہیں. عمران خان پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے, اٹس دا بگیسٹ, آئی ایگری, سب سے بڑا ٹویٹر ہینڈل ہے پاکستان کا. آئی ایم ناٹ ڈسپیوٹنگ اٹ. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں آپ نے کسی کے ہاتھ میں امریکہ میں دے دیا آج جا کے. لازمی بات ہے خان صاحب تو ہیں, انہوں نے کوئی فیصلہ کسی اسٹیج کے اوپر ہوا ہوگا جس کا کہ میں مطلب آئی واز ناٹ کنسلٹڈ ان دیٹ, تو کسی نے تو اس کو چلانا تھا, ہینڈل کرنا تھا. تو وہ میں آج بات کرتا ہوں, جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر ہے. اور آئی تھنک وی ول پٹ ا سسٹم ان پلیس کہ وہ اگر خدا نخواستہ یہ ساری ڈائگریشن ہوئی ہے, جو غلط کام ہوا ہے, تو وی ول میک شیور دیٹ ان فیوچر یہ نہیں ہوتا. اپروولز کے ساتھ اپروول ایک کمیٹی بنے جس پراپر ایک میکنزم جو ہم نے ان پلیس کرنا چاہیے تاکہ اس کے تھرو جا کے کلیئرنس ہونے کے بعد اس قسم کا مٹیریل. کا بھی نام چل رہا تھا کہ آپ سے تحقیقات کرے گی. موسٹ ویلکم جی, میرے ساتھ تحقیقات بالکل. اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کے آئی ایم اسٹیٹ ٹاکر, آئی جسٹ ٹیل دم دی ہول ٹروتھ. جو بھی ہے میں نے آپ کو بھی بتا دیا جو ایکچوئل یہی بات آپ ان کو, مطلب کسی پی ٹی آئی والے کو اعتراض تو نہیں ہوگا اگر ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرنے آئے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں, اگر بونافائیڈ آرگنائزیشن ہے, پاکستان ایجنسی ہے پاکستان کی, اگر کوئی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے. ہم اپنا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پیش کریں گے ان کے سامنے. بالکل. آپ اس ایشو پہ مشکل میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں پارٹی کو, کیونکہ اس طرح کے ایشوز مشکل میں ڈال دیتے ہیں آپ. دیکھیے 9 مئی دیکھیں, آپ نے مشکلیں اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوبارہ مشکل میں پڑ جائیں گے؟ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. وہ 2 سال سے برداشت, دیکھیے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, میں بار بار اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا, ہم کے ساتھ ہو گیا, ہو رہا ہے, وہ بھی ایک کہانی ہے اپنے تئیں. ہم تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ سنو شاید نہ ایشو کر سکیں, لیکن میں کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کرتا ہوں کہ اگر اس میں, جیسا کہ لیٹر آپ نے پڑھ کے مجھے سنایا ہے, اگر کوئی اس میں کوئی آبجیکشنیبل چیز ہے تو اس کو میں ڈیفینیٹلی آج ہی بات کر کے اس کو کوشش کروں گا کہ وہ نکل جائے. عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی, آپ کے کوئی باہر نکلنے کا پلان ہے ان کا؟ کوئی لگتا ہے ان کو نکل آئیں گے یا لگ رہا ہے کہ اندر ہی رہیں گے کچھ عرصہ؟ جو حالات لگ رہے ہیں جی, جو ایٹیٹیوڈ سامنے آ رہے ہیں, جو عدالت میں ہوا ہے سارا کچھ, آپ نے دیکھا عدت کے کیس میں بھی, اس میں تو جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کو ڈیلے کریں گے وہ اس وقت تک جب تک کہ خان صاحب کو کسی اور کیس میں ان کی اریسٹ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ نہ کر لیں. یہ محمد, میں تو بڑا کلیئر ہوں اس مسئلے کے اوپر. بالکل عدت کیس میں جیسے ہوا کہ جج نے خط لکھ دیا وہ اندر رہیں گے, کسی اور کیس بن جائے گا, اس کے بعد بیلیں کرا دیں گے, پھر اس میں رکھیں گے, پھر آگے بیلیں کرا دیں گے تو اس میں رکھیں گے کسی اور کیس کو. لیکن تحریک انصاف کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک راستہ نکلنے کا آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے. اگر آپ نے نظام سیدھا کرنا تو اس کی چابی تو آپ کے مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہی ہوں گے, تو آپ نظام سیدھا کریں گے نا. آپ بات بھی کل عارف الوی صاحب نے شاید کہا, عمران خان صاحب تو مقتدر حلقوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لاسٹ ٹائم بھی ہم یہی بات کرتے ہیں, وہ کیا دیں گے آپ کو؟ کیا گفتگو ہو سکتی ہے اگر آپ آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ان سے گفتگو کریں؟ آپ کی تو گفتگو ہی نہیں ہو سکتی, وہ تو آئین سے باہر جائیں گے تو گفتگو کریں گے آپ ان سے. نہیں دیکھیے, ہم آئین کے بیچ میں رہ کر ہی گفتگو کریں گے جس سے بھی کریں گے. 3 پارٹیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے, چونکہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. یہ مینڈیٹ چوری کی بینیفیشریز ہیں, ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں, اس لیے ایک فیصلہ ہوا ہوا ہے کہ جی ان سے بات نہیں کرنی. باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ہم انگیج کر رہے ہیں. جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر 6 پارٹیز موجود ہیں اس وقت بھی, اور بھی آئیں گی. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا سوال ہے تو میری کنٹینشن ہمیشہ سے رہی ہے. لیکن آپ کے مخالف 3 پارٹیاں تو خوش ہوں گی آج.
وہ کہیں گے جناب جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ نہ سمجھوتا نہ ڈیل ہے, وہ تو آپ سے بات کریں گے نہیں. کہتے ہیں وہ آپ کو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں آج ہمارے سے بات کر لیں, آپ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے, انہیں پتا ہے کہ آپ مشکل میں ہی رہیں گے, خان صاحب اندر ہی رہیں گے اور ہونا کچھ نہیں ہے, نظام ایسے ہی چلے گا. تو اس کے لیے کچھ چینج کرنا پڑے گا نا, کوئی آپ اپنا طریقہ بدلیں, ان سے کہیں کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہے, اس کے لیے بیٹھ جائیں سارے اکٹھے, کہ وہ کیسے ہوگا 4 رکعت پہ اتفاق کر لیں. ان لوگوں کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کہنے اور کرنے میں. ابھی 4-3 دن پہلے میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنی, میرے اوپر اٹیک کو 10 دن ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, آج 10واں دن ہے, اور ان کی اسٹیٹمنٹ میں نے یہ سنی جی کہ ہمیں ان کو ٹریس کرنے میں بڑی مشکل آ رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے میک اپ بڑا کیا ہوا تھا. یہ حقیقت تھی, ٹھیک ہے نا جی, آپ چلا لیجئے, یہاں چلا دیجئے. اب مجھے بتائیے کہ یہ شخص جو کہ مطلب ایک بڑی رسپانسبل پوزیشن ہے اس کے پاس, حکومت کی ایڈوائزر ہے یہ بیٹھا ہوا, اور یہ اس قسم کی بات کرتا ہے, آج 10 دن ہو گئے ہیں, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. سو جو آپ جس دن پہلے دن آئے تھے آپ نے کہا تھا مجھے پتا لوگ نہیں پکڑے جائیں گے. ہم میں نے کہا یہی بات کرتے لوگ, میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں پکڑے جائیں گے, لیکن دیکھیے کوئی یہ کہتے ہیں کہ کاسمیٹک ہی کر لیتے ہیں, کوئی ایک آپٹکس ہی امپروو کر لیتے ہیں کہ جی بات کر لیں. سو بیسیکلی ان کا رویہ تو یہ ہے ان سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی بلیو کرتے ہیں, دیٹ از ٹرو, کہ جو طاقت ہے وہ تو کہیں اور ہے نا, تو طاقت والوں سے ہی بات کرنی پڑے گی نا. اگر آپ نے ملک کے مسائل حل کرنے, اگر آپ ریاست کے ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, تو ان سے بات کرنی پڑے گی جن کے پاس طاقت ہے. ان کے پاس تو طاقت نہیں ہے, یہ میری کنوکشن ہے, میں جانتا ہوں ان کو, بہت جانتا ہوں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ بالکل بے بس ہے. تو وہ کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں رہ کے بات ہوگی جو بھی ہوگی, اس سے باہر رہ کے نہیں ہوگی. پھر کہہ رہا ہوں کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں رہ کے بات نہیں ہو سکتی. اصولاً کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں آپ ان کے ساتھ سیاسی گفتگو کر کیسے سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا گفتگو ہم کریں گے, فرینکلی ایجنڈا تو نہیں ہے نا بھی ہمارے پاس. کیا بات اگر آپ کہتے ہیں آئین میں رہنا تو آئین میں تو سیاسی گفتگو کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی. آئین میں دوسروں کی بھی رہنے کی تلقین کریں گے نا کہ سب لوگوں کو آئین میں رہنا چاہیے. تو پھر آپ نے اگر مشورہ ہی دینا ہے تو ان کو خط لکھ دیں, ان کو پہنچ جائے گا مشورہ, آپ کا روز پہنچ جاتا ہے جب آپ ٹی وی پر بات چیت کرتے ہیں. اس کے لیے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک خبر بتاؤں, کل خاور مانیکا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا عدالت میں کیا گالیاں دی, ان پر بہت زیادہ زبان استعمال کی, لیکن ان کو مار پھینٹا بھی لگا. سر ایک چپیٹ پڑی ان کو, وہ بھی عدالت کے ہاتھ سے باہر, اس پہ دہشت گردی کی دفعہ ڈال لگ گئی نا. اور آپ کی باری 10 دن ہو گئے ہیں سر, ہم نے کہا تھا دہشت گردی لگاؤ, جو کہ پیچھے میرے پھر رہے تھے, اور انہوں نے خود کنفیس کیا اس CCTV فوٹیج میں کہ ہم تو آپ کو 3 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کہاں چلے گئے تھے, تو آپ کو ختم کرنا ہے. تو وہ دہشت گردی کی نہیں لگتی. لیکن چار آگے جاتے ہوئے where do you see PTI going from here? PTI صحیح لائن کے اوپر ہے, بالکل صحیح لائن سے کیا مطلب؟ ہمیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں کچھ اپنے میکنزمز جو ہیں ان کو امپروو کرنا پڑے گا. فرینکلی جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں, ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اگر ہوئی ہیں تو یہ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم جس طریقے سے جو میری تھنکنگ ہے اس میں یہ بالکل فٹ ان نہیں ہوتی ہیں. سو آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیک اٹ اپ ویری سیریسلی ود مائی سوشل میڈیا ٹیم, اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 بات دیکھیے, ہم آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں. آئین کی بحالی کی بات کرنے کے لیے ہم جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. یہ 3 پارٹیز اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو وہ ہم کر رہے ہیں. باقی جو آئین کے اندر ہمارے رائٹس ہیں, جو ہمارے پاس آپشنز ہیں, ان سب کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شاید فیوچر میں بھی سنوائی نہ ہو. یہ اب چونکہ میرا کم وقت کم, آپ نے جو میکنزمز ٹھیک کرنے کی بات کی, آپ کو پتا نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بالکل پتہ نہیں تھا اس ویڈیو کا, انہوں نے یہ بات ماننے کا کوئی نہیں آپ کی بات. ٹھیک ہے, جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہ مانے, دیکھیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اس شخص کے ساتھ آؤٹ سائڈ دنیا کا کیا رابطہ ہے؟ ہفتے میں 2 دفعہ ابھی انٹرویو دیا, ہمیں ہفتے میں 2 دفعہ ملتے ہیں. ایک دفعہ لائرز اور فیملی ملتی ہے, دوسری دفعہ ہم جاتے ہیں, 6 لوگ جا کے ملتے ہیں. 6 لوگ, 10 بندے ان کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے وہاں. آپ ان کو سن لیجئے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں ان کے ساتھ, آپ دیکھ لیجئے ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں, کیا سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ لگانے کے لیے وہ کرتے ہیں. ان کے پاس سب کچھ ہے, ایوری تھنگ از دیئر ود دیم. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے 3 بندے, دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں, 2 دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. دے آر ہیئرنگ ایچ اینڈ ایوری ورڈ دیٹ وی سے. سو یو آر سیئنگ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز بتائی جائے نو اور وہ انہرڈ چلی جائے. نہیں, خان ول نیور ڈو دیٹ. خان ول نیور ڈو دیٹ. خان جہاں ریاست کے انٹرسٹ کی بات ہے, خان اس کو ہرٹ نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو ریاست کا انٹرسٹ, لیکن دیکھیں 9 مئی کو دیکھتے ہوئے آپ کے اوپر الزام بہت بڑے بڑے ہیں. جی مجھے پتہ ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم تو سب سے پہلے یہی ڈیمانڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. 1 سال اور 3 مہینے سے 3 دن سے وہ ہماری پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ جی ایک جوڈیشل انکوائری کر لیں, تاکہ پتہ تو چلے نا کون رسپانسبل ہے یار. اس کے بعد بات آگے بڑھے. اگر ہمارے لوگ ہیں تو دیں ان کو سزا. میں خود سپورٹ کروں گا, آئی ایم شیور خان صاحب سپورٹ کریں گے. اگر کسی نے کوئی وینڈلزم کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے, کوئی آگ لگائی ہے, لیکن ایک انکوائری تو کر لیں نا. ساری آپ جوڈیشل کمیشن پہ ہی ابھی بات کریں. بہت میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بیک ناظرین. وہ ایک میرا سوال رہے گا, آپ نے کہا سوشل میڈیا ٹیم ہمارے لیے کام نہیں کرتی.
کس کے لیے کام ہمارے انڈر نہیں ہے. کس کے ہمارے انڈر نہیں ہے. You pay them. وہ بیسیکلی ایک بندہ پیسے ہے. دیتے ہیں آپ ان کو؟ نو. تو خدائی خدمت کے طور پہ آپ نے اتنا پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر، مقبول لیڈر کا ایک اتنا اہم پیج آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا جو امریکہ میں رہتا ہے، بندے ہیں جو آپ کے نیچے نہیں آتا. پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، وہ والنٹری کام کرتے ہیں. اٹس اے ریمارکیبل فینومینن. آپ کاشف جب ملے ان کو جا کے، لیکن کیا کہنے کو روک، کیا یہ ممکن ہے وہ روک چلے گئے؟ اپنی ریمارکیبل فینومینن، پیپل ورکنگ والنٹیرلی. وی ہیو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 30,000 بندہ ہے جو کام کر رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر. 30,000 پیپل. سوشل میڈیا، سو یو پوٹنگ اٹ آن سوشل میڈیا. لیٹس سی ہاؤ دا اسٹیٹ ٹیکس اٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن صاحب آنے کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.